बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का फलसफा सादा है, मजदूरों को उनकी मेहनत मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि वफाक सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहों में इजाफा करेंगी। यौम मई के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैं मजदूर बहन भाइयों के साथ यौम मई मना रहा हूँ। मजदूरों की मेहनत से दुनिया भर की मईशत चलती है। अशराफिया पैसा कमाता है तो वो मजदूर की खून पसीने की मेहनत होती है। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे भी मजदूरों की मेहनत से चलते हैं। पीपल्स पार्टी का फलसफा है कि मजदूरों को उनकी मेहनत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कायदे अवाम शहीद भुट्टो ने हमें वो आइन दिया जिसे मजदूरी और उनके मेहनत तलब कामों के हवाले से उजरत का अदा किया जाना सबसे अव्वलीन है। उन्होंने कहा कि हमारे कायद ने हमें वो आइन दिया जिसमें मजदूरों और उनकी मेहनत का जिक्र किया गया है। इस आइन के तहत मजदूरों को यूनियन साजी का भी हक मिला। उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 तक कौमी असम्बली ने जितने कानून मजदूरों के हक में मंजूर करवाए उसकी मुल्की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस दौर में मजदूर के हकूक में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत सिंध ने भी मजदूरों के हक में कवानीन मंजूर किए हैं। इस मामले में कोई भी सूबा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, जबकि वफाकी हुकूमत से भी तनख्वाहों के इजाफे की उम्मीद है। PIA की निजकारी के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पसंद करते हैं। हम इन्हें मनाएंगे कि वो PIA की निजकारी ना करें और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाल करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्टील मिल्स की ज़मीन हुकूमत सिंध की मलकियत है। हुकूमत अगर स्टील मिल बहाल नहीं कर सकी तो हुकूमत सिंध के हवाले कर दे, हम इसे PP मोड पर चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिए भुट्टो। आज मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने लेबर डे को मनाने के लिए आज ना सिर्फ ये फंक्शन रखा मगर मुझे भी दावत दी कि मैं अपने मजदूर भाइयों और बहनों के साथ लेबर डे मना सकूं। मजदूरों की खून पसीना की मेहनत की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत चलता है, अगर दुनिया भर का मईशत अगर चलता है तो वो दुनिया के मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से हमारा मईशत चलता है। अगर अशराफिया पैसा कमाते हैं तो वो मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से पैसा कमाते हैं। अगर इनका कारोबार चलता है तो मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से उनका कारोबार चलता है। अगर हमारे इदारे चलते हैं तो सिर्फ इसलिए चलते हैं कि हमारे मजदूरों के खून पसीना की मेहनत की वजह से चलते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा बड़ा सिंपल है कि मजदूरों को अपना मेहनत की सिला मिलना चाहिए। और हम फख्र करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद से लेके आज तक हम मजदूरों की ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें वो आइन दिया जिसमें मजदूरों का मेहनत आर्टिकल 3 में 1973 की आइन में मजदूरों का मेहनत और उनको मेहनत का सिला मिलना का जिक्र है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत में मजदूरों को सबसे पहले हक मिला। उनको ना सिर्फ यूनियन साजी का हक मिला मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसे इक़दामात उठाए ताकि हम मजदूरों को उनका सिला दिलवा सके।
جیسے کہ آپ کا EOBI کا نظام ہے اور بہت سے ایسے کارنامے تھے. پھر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو وہ تمام لیبر کے نمائندے جو ضیاء کے آمریت میں گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قیدی تھے، ان کو رہا کیا جائے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کے جدوجہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی. جب صدر زرداری پہلی دفعہ پاکستان کا صدر بنا تو تب 18ویں ترمیم کے تحت وہ سارے جو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اینٹی لیبر پالیسیز تھے، اینٹی لیبر قوانین تھے، اینٹی لیبر آئین کے شک تھے، وہ ختم کیے. اور 2008 سے لے کے 2013 تک وفاقی حکومت نے بھی مزدوروں کے فلاح کے لیے جتنے قانون سازی کیے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی نے نہیں کیا. ساتھ ساتھ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے لیڈ لیا اور تنخواہوں میں تاریخی اضافہ دلوایا، پینشنز میں اضافہ دلوایا، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مزدوروں کے حقوق میں اتنا اضافہ ہوا. اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھروائیں گے ہم. اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت رہی ہے اور ہم اس بات کا بھی فخر کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں لیبر کو امپاور کرنے کے لیے، مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ دلوانے کے لیے جتنے قانون سازی کیا ہے کوئی صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے سندھ اسمبلی نے سندھ میٹرنٹی بینیفٹس کا ایکٹ پاس کروایا 2018 میں، جو خواتین کے لیے اور مزدوروں کے لیے قانون سازی تھی. ہم نے سندھ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ان دا ورک پلیس ایکٹ 2010 میں کروایا. ہم نے سندھ ویمن ایگریکلچر ورکرز ایکٹ 2019 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسنز ایکٹ امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن اور ویلفیئر 2014 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ تاکہ ہم یہ انشور کریں کہ مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ ملے، ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. 2018 میں سندھ لیبر پالیسی جس میں چائلڈ لیبر بھی، بانڈڈ لیبر بھی، مائن ورکرز بھی، ویمنز اینڈ اسپیشل پرسنز کے لیے بھی قانون سازی کیا گیا. سندھ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2013 میں پاس کیا گیا. سندھ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 2015 میں پاس کروایا گیا. دا سندھ فیکٹریز ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. دا سندھ شاپس اینڈ کامرس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. دا سندھ ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ تاکہ وہ مزدور جو گھروں میں کام کر سکے ان کو قانونی تحفظ ملے، ان کو اپنا حق ملے، وہ 2018 میں پاس کروایا گیا. پھر دا سندھ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 2014 میں پاس کروایا گیا. دا سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی ایکٹ 2016 میں پاس کروایا گیا. دی اپرینٹسشپ ایکٹ
تاکہ مزدور اپنے جو سکلز ہیں وہ آگے نئی نوجوانوں کو، نئے نسل کو ٹرانسفر کر سکے۔ ہم نے اپرینٹسشپ ایکٹ 2017 میں پاس کروایا، ہم نے سندھ پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ پاس کروایا، اور ہم نے سندھ بانڈیڈ لیبر ابالشمنٹ ایکٹ 2015 میں پاس کروایا۔ ہم نے ساتھ ساتھ سندھ آکیوپیشن اینڈ جو سیفٹی ایکٹ ہے، تاکہ مزدوروں کو کام کرتے ہوئے تحفظ ملے، وہ ایکٹ بھی پاس کروایا۔ مگر ہم نے اس جدوجہد کو اب آگے لے کے چلنا ہے۔ ہم نے جو ابھی الیکشن گزرا ہے، اس میں جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں وعدے تھے کہ ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے تمام مزدوروں کو ان کا حق پہنچانا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ادارے میں کام کرے یا وہ گھر پہ کام کرے یا وہ سیلف امپلائڈ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس بے نظیر مزدور کارڈ کی طرف ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم نے اس کو صوبائی سطح پہ انٹروڈیوس بھی کروایا ہے، مگر اگر اس کو فعال ہونا ہے تو پھر جو وفاقی سطح پر ابھی تک لیبر کے جو وزارتیں ہیں ڈیوالو نہیں ہوئے، EOBI ابھی تک ڈیوالو نہیں ہوا، تو ہم اس طریقے سے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کو فعال نہیں کر سکیں گے جب تک وہ تمام وزارتیں جو 18ویں ترمیم میں وعدہ کیا گیا کہ وہ 2015 تک ڈیوالو ہوں گے، لیکن آج تک ڈیوالو نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے، ہم حکومت وقت سے بھی بات کریں گے کہ خاص طور پہ تمام ادارے، تمام وزارتیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے ان کو ڈیوالو آپ کرے، مگر خاص طور پہ جو EOBI کا نظام ہے وہ صوبوں وہ ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کا خیال کر سکے، اور ہم اپنے مزدوروں کو جو حق دلوانا چاہتے ہیں اپنا بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو، یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہے کہ اس سے پہلے ہمیں EOBI ٹرانسفر کیا جائے۔ ہم ایک اور وعدہ جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں تھا وہ تنخواہوں کے اضافہ کا تھا، تو امید ہے جلد حکومت سندھ اپنا بجٹ پیش کرے گی، حکومت بلوچستان اپنا بجٹ پیش اور وفاقی حکومت بھی بجٹ پیش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی سندھ و بلوچستان سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ وہ تنخواہ میں اضافہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ PIA، بالکل PIA یا باقی جو سٹیل مل کے جو نجکاری کا سلسلہ چل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا، ہے اور رہے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، وہ فعال بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے ان تمام کمپنیز کو کامیاب کروائے ہیں۔ تو ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ PIA کے بارے میں، نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کو ہم اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندوبست کرے، جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی معیشت کا ہوگا، اور یہ ایک ایسا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نے تھر کول میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم وہ کام کر سکے
جو پاکستان کے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت اس سے پہلے ناکام رہے، وہ تھر سے کوئلہ نہ نکال سکے، بجلی نہیں پیدا کر سکے، جب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا تو ہم نے وہاں اس منصوبہ کو نہ صرف کامیاب کروایا، وہاں کے عوام کو روزگار دلوایا، اور اس علاقہ اس وقت ترقی یافتہ اگر ہے تو اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کھولا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہم نے سڑکیں بھی بنائے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، ہم نے پلے بنائے ہیں یہ انڈس پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو۔ تو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور جس وزیر خزانہ کا تعریف رضا ربانی صاحب ابھی کر رہا تھا، وہ بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کو بڑا پسند کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو منائیں اس بات پہ کہ آپ نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بڑھیں، تاکہ ہم اس ادارہ کو فعال بھی کر سکیں اور ہمارا معیشت کو پازیٹیولی ہم اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ جہاں پی آئی کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں سٹیل مل کا بھی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی، خاص طور پہ اس لیے زمین جو سٹیل مل کو دیا گیا وہ تو سندھ حکومت کا زمین تھا اور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انپٹ کے بغیر اس ادارے کے بارے میں فیصلے نہیں لینے چاہیے۔ ہمارا سٹیل مل کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نجکاری سے بہتر یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو سٹیل مل نہیں چاہیے تو سندھ حکومت خریدے گی، ہم انشاءاللہ تعالی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان سے بہتر چلائیں گے، اور خاص طور پہ وہاں کے مزدوروں کا خیال رکھیں گے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی معیشت کا ترقی چاہتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ترقی کا یہ نہیں مطلب کہ چند اشرافیہ کے نمائندے اور ان کے کاروبار میں ترقی ہو۔ ترقی کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف اشرافیہ مگر عام آدمی ترقی کرے، ہمارے مزدور بہن بھائی ترقی کرے، پھر ہم اس ترقی کو مانیں گے۔ تک ہمارے تنظیمیں ہیں، اس بات پہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے تنظیمیں کو مزید فعال ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو میرے پیپلز لیبر بیورو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے رضا ربانی صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ نہ صرف سندھ کے مگر وفاق بھر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر بیوروز ہے، جو ہمارا لیبر کا ونگ ہے، اس کو ری آرگنائز کیا جائے، فعال کیا جائے، انرجائز کیا جائے، تاکہ ہم حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے 74 پیسے تک کمی کر دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دی، جس کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 45 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی گئی۔ حالیہ کمی کے بعد پیٹرول کی قیمت فی لیٹر قیمت 288 روپے 49 پیسے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 281 روپے 96 پیسے پر پہنچ جائے گی۔ اس طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 63 پیسے فی لیٹر کی کمی منظوری کی گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد شروع ہو گیا، جو 15 مئی کی رات 12 بجے تک ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس تمام صورتحال میں مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی کمی کی گئی، تاہم ڈی ریگولیٹڈ ہونے کے باعث وزارت خزانہ نے اس کا اعلان اور نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ البتہ مٹی کا تیل 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی 5 روپے 63 پیسے فی لیٹر قیمت کم کر دی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MKM نے صدر مملکت سے کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کر دی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MKM وفد نے صدر آصف علی زرداری سے وزارت ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد نے کراچی سمیت سندھ بھر میں امن و امان کے بگڑتی صورتحال پر صدر مملکت سے تشویش کا اظہار کیا۔
ایم کے وفد کی جانب سے اسٹریٹ کرائم میں لوگوں کی قیمتی جان و مال کے ضیاع پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر سطح پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزارت ہاؤس سندھ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت سے ایم کیو ایم کے وفد خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وزارت ہاؤس میں ملاقات کی۔ بیان کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور دیگر شریک تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر سندھ سید مراد علی شاہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم وفد نے آصف علی زرداری کو دوبارہ صدر مملکت منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ آصف علی زرداری نے مبارکباد دینے پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ بیان کے مطابق ایم کیو ایم وفد نے صدر مملکت سے کراچی میں امن و امان سے متعلق بات چیت کی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ میں امن و امان سے متعلق آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کرنے آئے ہیں۔ امن و امان کی بحالی میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بیان کے مطابق ایم کیو ایم وفد نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ جنوبی چین نے صبح گوانگ ڈانگ میں شدید بارشوں کے باعث ہائی وے کے ایک حصے کے منہدم ہونے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ گنجان آباد صنعتی پاور ہاؤس گوانگ ڈانگ حالیہ ہفتوں میں طوفانی بارشوں کی زد میں ہے، جس سے کچھ علاقوں میں شدید سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی زنوا نے بتایا کہ بدھ کی صبح تقریباً 2:10 پر گوانگ ڈانگ صوبے میں میزو شہر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈابو کاؤنٹی کے درمیان سڑک کا ایک حصہ دھنس گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے 20 گاڑیاں پھنس گئیں، جن میں کل 543 افراد سوار تھے۔ سپہر 5 بجے تک 24 لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی، جبکہ 30 افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ متاثرین کے زخموں کی وضاحت کیے بغیر سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ بحالی کا کام جاری ہے اور ہسپتال میں زیر علاج افراد کی زندگیاں فی الحال خطرے سے باہر ہیں۔ ریاستی نشریاتی ادارے CCTV کی جانب سے شائع ہونے والی ایک فضائی تصویر میں تباہ شدہ گاڑیاں ایک گہرے کیچڑ کے گڑھے میں پڑی دکھائی دیتی ہیں، جہاں کبھی ہائی وے تھا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بظاہر طلوع سورج سے پہلے فلمائی گئی ویڈیوز میں گڑھے سے شعلے اور دھواں نکلتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص کو ایک ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ آپ مزید نہیں جا سکتے، تاہم AFP فوری طور پر ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں کر سکا۔ CCTV نے کہا کہ ہائی وے کا منہدم ہونا ایک قدرتی آفت ہے۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ سڑک کا تقریباً 18 میٹر کا حصہ گر گیا۔ CCTV کے مطابق حکام نے ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے تقریباً 500 افراد کو جا وقوع پر روانہ کر دیا ہے۔ براڈ کاسٹر کے مطابق اس تمام صورتحال میں عوامی تحفظ، ہنگامی رد عمل، فائرنگ، کان کنی سے بچاؤ کو سنبھالنے والے محکموں کے افراد بھی شامل ہیں۔ مقامی حکام نے ایک نوٹس میں کہا ہے کہ S12 ہائی وے کا کچھ حصہ دونوں سمتوں سے بند کر دیا گیا ہے اور ڈرائیوروں کو دوسرا راستہ اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ امریکی شہر نیو یارک کے سینکڑوں پولیس اہلکار کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہو گئے، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاجی مظاہرے 18 اپریل سے شروع ہوئے تھے۔ یہ احتجاج سب سے پہلے نیو یارک یونیورسٹی میں ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی دیگر یونیورسٹیوں میں بھی پھیل گیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ مظاہرے پورے یورپ میں پھیل گئے ہیں، جس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں طلبہ کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور کشیدگی پھیل گئی۔ طلبہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تعلقات اور شخصیات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مقامی وقت رات 9 بجے پولیس ہیملٹن ہال کے ذریعے یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ درجنوں پولیس اہلکاروں نے پیش قدمی کرتے ہوئے عمارت کو خالی کرنا شروع کر دیا، جس کے گرد فلسطین کے حامی طلبہ مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ ہیملٹن ہال کو صبح کے وقت طلبہ نے رکاوٹیں کھڑی کر کے بلاک کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی بھی بے دخلی کا مقابلہ کریں گے۔ پولیس کی جانب سے وارننگ کے باوجود کئی مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ایک تصویر میں عوام کو ٹرک سے ہیملٹن ہال کی دوسری منزل پر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایپ کے مطابق پولیس کے کیمپس سے 30 سے 40 افراد کو گرفتار کرنے کے حوالے سے تفصیلات موصول ہوئیں۔ مظاہرین کے ہاتھ پیچھے باندھے انہیں پولیس وین میں لے جاتے دیکھا گیا۔ اس دوران عمارت کے باہر سے احتجاجی مظاہرین نے فلسطین کو آزاد کرو، طلبہ کو رہا دو کے نعرے بھی لگائے گئے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر احتجاجی مظاہرین نے فلسطین کو آزاد کرو، طلبہ کو رہا کرو کے نعرے بھی لگائے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نیو یارک پولیس یونیورسٹی کی درخواست پر کیمپس میں داخل ہوئی۔ یاد رہے کہ 18 اپریل سے اب تک تقریباً 900 مظاہرین کو امریکی یونیورسٹیوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایک طالب علم نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم امید کر رہے تھے کہ انتظامیہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گی اور طلبہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے قدم بڑھائے گی، لیکن ہمیں مایوسی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا امریکی ادارہ جہاں آزادی اظہار رائے کو قیمتی سمجھا جاتا ہے، وہاں طلبہ کی بات سننے کی بجائے پولیس کو بلوا لیا گیا۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی ٹیم کے میچز ایک ہی وینیو تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے ICC چیمپئنز ٹرافی کے مجوزہ شیڈیول پر بھارتی کرکٹ بورڈ کا جواب کا انتظار ہے۔ مجوزہ شیڈیول میں بھارت کے میچز راولپنڈی میں رکھے گئے ہیں۔ PCB کے تیار کردہ چیمپئنز ٹرافی کا مجوزہ شیڈیول پر ICC بھارت سمیت دیگر ممالک سے فیڈ بیک لے گا۔ فروری میں
طے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نے ICC کو 3 وینیوز کے نام بھجوا رکھے ہیں۔ ان میں قذافی اسٹیڈیم لاہور، پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی شامل ہیں۔ سیکورٹی کی بنا پر بھارتی ٹیم کے میچز ایک شہر راولپنڈی میں کرانے کی تجویز دی گئی تاکہ انہیں زیادہ نقل و حرکت سے بچایا جائے۔ PCB کو BCCI کے ICC کو بھیجے جانے والے جواب کا انتظار ہے۔ پاکستانی نژاد کینیڈین یوٹیوبر شام ادریس نے پاکستانی یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جتوئی کی ڈیپ فیک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسے مقافاتی عمل قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق یوٹیوبر شام ادریس کا کہنا ہے کہ محض چند لائکس کے لیے ڈکی بھائی نے میری اہلیہ کے حجاب اور ان کی جسامت پر مزاحیہ ویڈیوز بنائی، جس کے سبب میری اہلیہ بھی اسی کرب سے گزری جس طرح آج ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جتوئی محسوس کر رہی ہیں۔ پاکستانی نژاد کینیڈین یوٹیوبر شام ادریس نے پاکستانی یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جتوئی کی ڈیپ فیک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس کے مقافاتی عمل قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق یوٹیوبر شام ادریس کا کہنا تھا کہ محض چند لائکس کے لیے ڈکی بھائی نے میری اہلیہ کے حجاب اور ان کی جسامت پر مزاحیہ ویڈیوز بنائیں، جس کا سبب میری اہلیہ بھی اسی کرب سے گزری جس طرح آج ڈکی کی اہلیہ اروپ جتوئی محسوس کر رہی ہے۔ شام ادریس نے اروپ جتوئی کی نازیبہ ویڈیوز کو ڈکی بھائی کا مقافات عمل اور اللہ کا انصاف قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ ڈکی بھائی کے عمل نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ ہماری ذاتی زندگی کو بے حد متاثر کیا، اور شاید یہ وہی لمحہ تھا جس وقت میں نے خودکشی کرنے کا سوچا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے اس لمحے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ڈکی بھائی کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس پر میں نے انہیں خود مبارکباد دی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، جو آج آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے کل وہی سب آپ کے ساتھ ہوگا۔ شام ادریس نے تمام اختلافات کے باوجود ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ کے حق میں اظہار ہمدردی کرتے کہا کہ آج جو کچھ بھی ڈکی بھائی یا ان کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ سراسر غلط ہے، کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس طرح کی نازیبہ ویڈیوز بنائے اور شیئر کرے۔ شام ادریس نے ڈکی بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج جس طرح کسی کو آپ کی فیملی ویڈیو بنانے کا کوئی حق نہیں، اس طرح آپ کو بھی میری اہلیہ کا مذاق بنانے اور ویڈیو بنانے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ بے شک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ واضح ہے کہ یوٹیوبر شام ادریس کا چند سال قبل ڈکی بھائی کے ساتھ ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈکی بھائی نے شام ادریس کی اہلیہ سحر المعروف فروغی کے خلاف ویڈیوز بنائیں اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہوئے خوب ٹرولنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ Allah is fair. The truth is, when Ducky made videos on me and my wife, it was an extremely difficult time in my life. My own friends, they turned their back on me just over some views. And some of them even made videos against me just to take benefit of the situation. My wife experienced insane amount of bullying, which you guys can't even imagine. Not just on social media, but in real life. People were talking about her body parts. People were talking about her hijab. And there was a time that I was almost suicidal. Many of you guys should also be ashamed because at that time you were against us. You were making fun of the situation at somebody else's expense. She was my wife and you guys were laughing and sharing the memes. But that's not the reason for this video. The truth is, I let the past go. I left everything on Allah and moved on with my life. Over the years, the things that Ducky achieved, I even congratulated him. ناظرین یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔